बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज जुमेरात है, बड़ी शान वाला दिन इसे कंसिडर किया जाता है और अपने और मेरे मरहुमीन के लिए लाजमी दुआ किया करें जुमेरात को। इसके अलावा मई की 15 तारीख़ है और 20 तारीख़ तक जो हीट वेव है उसकी पेशगोई है, तो लिहाजा जो है वो अपना ख्याल रखना है और बिला ज़रूरत धूप में नहीं निकलना। महकमा मौसमियात कहता है कि 20 मई को जो है वो बारिश स्टार्ट होगी। बहरहाल अल्लाह पाक रहम करे। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। लेकिन सबसे पहले एक मोहतरम व्यूअर ने सवाल किया था इमरान खान के बारे में कि उनका नाम आया था नोबेल प्राइज़ के लिए, तो उसका क्या बना। उनको जवाब दे दूं कि बिल्कुल नॉर्वे में ये कमेटी होती है जो नाम शॉर्टलिस्ट करती है नोबेल प्राइज़ के लिए। ये अल्फ्रेड नोबेल थे और आप हैरान होंगे कि ये डायनामाइट के जो है ना वो मूजिद थे, अल्फ्रेड नोबेल। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में ये इनाम जो है वो शुरू किया था, नोबेल प्राइज़। लेकिन वो खुद बड़े नोबल शख्स थे और ये खाली प्राइज़ नहीं होता, इसमें बहुत बड़ी मनी इन्वॉल्व होती है। तो ये अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने ये नाम शुरू किया। मैंने कहा चले आपको बता दूं। और उन्होंने डायनामाइट जो उड़ाता है बिल्डिंगों को, धमाकेदार पहाड़ों को, वो जो है ना ईजाद किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। बहरहाल इमरान खान का नाम शॉर्टलिस्ट है। इसके अलावा जो महरंग बलोच हैं, डॉक्टर महरंग बलोच बलोचिस्तान से, उसका नाम भी शॉर्टलिस्ट है। ये मैंने कहा आपके सामने वजाहत कर दूं। अब इंडिया को तो मजाक पूरी दुनिया में बना, आप देख रहे हैं, मजाक बनना भी चाहिए था। बड़े वो उन्होंने बढ़के मारी कि हम ये हैं और हम वो हैं और हमने उनके साथ क्या किया। लेकिन ये जो हम हैं वो भी अपना मजाक बनवा रहे हैं। यानी अज़म बुखारी ने कहा कि तमाम मनसूबा नवाज शरीफ ने बनाया। फिर शहबाज शरीफ ने क्या कहा, पसरूर में टैंक पे चढ़ के और आर्मी चीफ के कंधे पे हाथ मार मार के मुझे डर लग रहा था कि अभी आर्मी चीफ की आँख ही न फोड़ दें, जिस तरह वो उंगलियां मार रहे थे। फॉर्म 47 के पॉलिसी है, आपको पता है कि मेरे सामने सारा मनसूबा जो है वो आर्मी चीफ ने बनाया। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब जंग लगती है ना तो ये सारा अख्तियार चला जाता है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो सरबराह होते हैं जनरल, उनके पास, क्योंकि वो तीनों अफवाज के सरबराह होते हैं और इस वक्त हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। तो बहरहाल ये अपना मजाक उड़वा रहे हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा कि शुक्र है हमने जो है ना कामयाबी हासिल की, चाहे जितने पैमाने की थी। अगर ये नाकामी होती तो फिर क्या होता। वहाँ पे वो गवर्नर सिंध है, वो बड़ी मूँछों वाला कालिया टपोरी, उसने अपने सब्ज़ार में राफेल की एक जो है ना वो मॉडल रख के उस पर तेल डाल के उसको आग लगाई। जो सोबर कौमें होती हैं, जो संजीदा कौमें होती हैं, वो इस तरह नहीं करती क्योंकि वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। बहरहाल ये सारा कुछ जो है वो पसरूर में शहबाज शरीफ ने कहा। अब आपस में फैसला कर ले कि ये फैसला किसका था। जो अगली खबर है और वो बड़ी धमाका खेज खबर है, इंडिया के बुरे दिन लगता है चल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, मैंने पहले भी जिक्र किया था अगर आपको याद है, इस पे चीन अपना जो है वो दावा रखता है। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश से दरिया आते हैं। अब बाकायदा तौर पे चीन ने उस पर दावा कर दिया है और उसका नाम भी रख दिया है। उसका नाम है जी जंगनान। यानी ज़ाहिर है ये जो तलफ़ुज़ है आगे पीछे हो सकता है, जिस तरह हमारे चीनी दोस्त हैं उनके नाम जो उनका जंगनान जो है, जो मेरी समझ में आया है, अरुणाचल प्रदेश का चीनियों ने जंगनान नाम रख दिया है। और जो उसमें 27 शहर हैं, 27 शहर, उनके भी नाम रख दिए हैं अपनी ज़ुबान में अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के जो दरिया हैं उन पे दावा कर दिया है चीन ने, उसमें जो पहाड़ हैं उन पे दावा कर दिया है, उसमें जो दरे हैं उन पे दावा कर दिया है, जो दो दरियात हैं उन पे दावा कर दिया है। और फिर चीन ने जब दावा कर दिया है ना तो फिर चीन ऐसे सोटे मारता है, ऐसियाँ सोटियाँ मारता है, आप उनको फीने न देखें या उनके छोटे कद न देखें। इनकी फ़ौज के बारे में कहा जाता है कि हर फौजी जो है ना वो मार्शल आर्ट का वो मायर होता है और ब्लैक बेल्ट होते हैं, बड़ा मारने, बहुत फंडने ने जब मारने पे आ जाएं तो। बहरहाल उन्होंने अरुणाचल प्रदेश पे अपना जो है वो दावा कर दिया है। और अब आप देखेंगे कि चीनी इंडियन आगे आगे होंगे और चीनी पीछे पीछे होंगे।
اس سے جو اگلی خبر ہے وہ ہے تو افسوسناک. 2026 میں جو گروتھ ہے ہماری وہ رہے گی 3.6 اور یہ IMF نے دعویٰ کیا ہے. آپ کو یاد ہے جب عمران خان کو گھر بھیجا گیا تو گروتھ ریٹ کتنی تھی؟ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے 6.2. پھر یہ 3 سال یہ مار کٹائی، یہ ڈانگا موجاں، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد عمران خان 3 سال چپ رہے. عمران خان 3 سال کچھ نہ بولے، ہمیں کام کرنے دے. SIFC یہ کر رہی ہے، سعودیہ سے ریالوں کے جہاز آ رہے ہیں، امریکہ سے ڈالروں کے جہاز آ رہے ہیں، اس کے علاوہ UAE سے ریالوں کے جہاز آ رہے ہیں، وہ اوپر سے ریال گرائیں گے. اگر آپ پیشاب کر رہے ہوں گے تو پھر بھی آپ کے اوپر گریں گے. آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو پاؤنڈ پڑے ہوں گے. یہ ہمیں کہا گیا. اور گروتھ ریٹ کہاں پہ پہنچے گی 2026 میں 3.6. جی ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ شریف خاندان کے ذلیل ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو فرزند ارجمند ہیں جس نے ہدوانے اور سرے جن کو بولنا نہیں آتا اس پہ جو ہے تقریباً 2 ارب جرمانہ ہوا ہے، 2 ارب روپے انڈیا میں. اور وہاں سے اب وہ بھاگنے کے چکر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیلاروس میں جو ہے نا ویسے نہیں دورے کر رہے اور گھٹ گھٹ کے جفیاں پا رہے. وہ جو لوکا تھا وہ خود 2 نمبر ہے، لوکا وہ بھی 2 نمبر ہے، یہی کام کرتا ہے. تو اب شاید یہ ادھر نکل جائیں. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے مطالبہ کیا ہے سعودیہ سے، محمد بن سلمان سے اور شام سے. کون سا مطالبہ؟ کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور یہ آخر کریں گے. آپ دیکھ لیں گے اب شام پہ 50 سال کی پابندیاں لگی ہوئی تھی، 50 سال کی، وہ سعودیہ نے ہٹا دی. کیوں ہٹا دی؟ اچھا کل تک وہ جو جولانی تھا وہ انقلابی بنا ہوا تھا. ہم پھر مسلمان بھی جو ہے نا وہ کسی کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. وہ ٹائی کوٹ پہن کے بیٹھا ہوا تھا ٹرمپ کے ساتھ اور چاٹ چوٹ رہا تھا مختلف جگہیں. حالانکہ وہ 2 مہینے پہلے ایگزیکٹ انقلابی تھا کہ شام میں انقلاب آ گیا اور شام میں ایوبی آ گیا. اصل میں ہم بھوکے ہیں نا، ہیروں کے بھوکے ہیں. ہر بندہ وہ دھوکہ دیتا ہے، ہر بندہ میں ہیرو لگتا ہے. کیونکہ تاریخ ہماری بڑی جو ہے نا وہ زبردست ہے. تاریخ میں ہمارے پاس ہیرے تھے، کسی قوم کے پاس اتنے ہیرے نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس تھے. اب ہم ہر بندے کو دیکھ کے ہمارا دل للچاتا ہے. بہرحال جولانی صاحب بھی وہاں ٹائی کوٹ بھی مل گیا کہیں سے ان کو، وہ وہاں پہ پہنچ گئے اور ٹرمپ نے کہا ہے جی کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، بندے نے پتر بنو. ڈونلڈ ٹرمپ قطر پہنچ گئے ہیں. اہم ترین ملک ہے اس وقت اسلامی دنیا میں قطر، کیونکہ بہت امیر ہے. قطر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خود قطری اتنے نہیں ہیں جتنے انہوں نے دنیا سے اپنے خدمتگار منگائے ہوئے ہیں. یعنی اگر قطر کی 2 لاکھ آبادی ہے تو 2.5 لاکھ بندے باہر سے آئے ہوئے ہیں جو ان کے کام کرتے ہیں. بہت امیر ملک ہے، آبادی کم ہے اور جو ہے نا وہ آمدنی زیادہ ہے. انہوں نے جو ہے نا وہ 160 بوئنگ جہازوں کا معاہدہ کیا ہے. سعودیہ کے بعد بہت بڑا معاہدہ امریکہ کے ساتھ. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ سارے ڈالر جو ہے وہ امریکہ ہی جا رہے ہیں، گوروں کے پاس ہی جا رہے ہیں. 160 بوئنگ. اور قطر ایئر لائن آپ جانتے ہیں کس قسم کی ہے. تو یہ اربوں ڈالر کا جو ہے اب ٹرمپ جب واپس جائے گا، ابھی ٹرمپ نے UAE جانا ہے. محمد بن سلمان نے 600 ارب ڈالر کا، پھر قطر میں 160 بوئنگ جہازوں کا، اور اس کے بعد ابھی اس نے UAE جانا ہے. وہاں پہ کیا ہوگا وہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے. تو مسلمانوں کی جو دولت ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ کسینوز میں، چکلوں میں، اس کے علاوہ جو ہے نا رنڈی خانوں میں، وہاں پہ جا کے دولت لگے گی مسلمانوں کی. بہرحال یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اڑتا ہوا محل دیا ہے قطر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو. یعنی وہ آپ جہاز کے اندازہ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو جہاز ہے نا، جو امریکی صدر کا جہاز ہوتا ہے، ایئر فورس 1 کہتے ہیں اسے، کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس جہاز کو میں سوچ رہا ہوں کہ ایئر فورس 1 کے طور پہ استعمال کروں. اس کا انٹیریئر تقریباً 50% سونے کا ہے. اس کی دم پہ جو ہے نا بہت بڑی تصویر بنی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی سونے کی. اس کی یعنی زیادہ تر جو ہے نا چیزیں وہ سونے کی ہیں. اور وہ کوئی کہہ رہا ہے $600 ملین کا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے $400 ملین کا ہے. تو بہرحال یہ تحفہ دیا ہے جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امیر قطر نے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ یہ گھر وہ نواز شریف جو ہے نا وہ لے گئے، گاڑیاں اور جو ہے نا گھڑیاں، اس کے علاوہ زرداری لے گیا. وہ چکی میں تو عمران خان آ گئے نا، لیکن یہ ٹرمپ نہیں لے جا سکتا. یہ چونکہ امریکہ کو ملا ہے
ٹرمپ کو نہیں ملا تو یہ ملکیت امریکہ کی ہوگی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ 4503 بھکاریوں کو لاتے مار کے جو ہے وہ نکالا گیا ہے سعودیہ سے، عراق سے، ملیشیا سے اور عرب امارات سے۔ 4503 کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اچھے خاصے لوگ، اچھے خاصے، میں پرسنلی جانتا ہوں، اچھے خاصے لوگ وہ یہاں سے عمرہ کے لیے یا وزٹ ویزے پہ وہاں پہ جا کے مانگتے ہیں۔ اب کیوں اگر کوئی آپ کو 1 ریال دے دے، 1 ریال، وہ پاکستان کے 76 روپے ہیں۔ اگر کوئی $1 آپ کو دے دے، $1 تو وہ آپ کے پاکستانی 270 روپے ہیں۔ تو یہ ادھر بڑا مال بناتے ہیں اور پھر ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن انہیں پتہ ہے کہ اسلام آباد میں بھکاری بیٹھے ہیں، بڑے بھکاری بیٹھے ہیں، ان کے پاس بڑا کشکول ہے، ان کی جھولی بڑی ہے، تو یہ بھی یہ کام کرتے ہیں بہرحال پوری دنیا میں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ خان یونس، یہ فلسطین کا جو ہے نا علاقہ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ بہت شدید بمباری ہوئی ہے ہسپتال پہ، خان یونس کے ہسپتال پہ بمباری ہوئی ہے اور 82 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اب اس کو ذرا اوپر والی خبروں کے ساتھ ملا کے پڑھیں۔ امریکہ، قطر، UAE، سونے کا جہاز، 160 بوئنگ، یہ اس کو ذرا اس کے ساتھ ٹچ کر کے پڑھیں۔ 87 اس میں زیادہ تر بچے تھے، خواتین تھیں۔ اور پھر جب جنگ عظیم ہو رہی تھی نا، دوسری جنگ عظیم، تو ہٹلر اور چرچل کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ کون سا معاہدہ ہوا تھا؟ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ برطانیہ کسی جرمن یونیورسٹی پہ بمباری نہیں کرے گا اور جرمنی کسی انگلینڈ کی یونیورسٹی پہ بمباری نہیں کرے گا۔ اور دیکھ لیں نہیں ہوئی، آکسفورڈ ابھی تک قائم ہے۔ یعنی یہ ہوتی ہیں قومیں۔ یہاں پہ یہ اب ہسپتال پہ اگر کوئی مسلمان جو ہے نا بھول کے بم گرا دیتا تو پوری دنیا میں آپ دیکھتے، اقوام متحدہ میں دیکھتے۔ بہرحال ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ ہسپتال پہ بمباری ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ بھارت نے چینی اور ترکی جو ہے نا وہ ٹی وی اور سوشل میڈیا جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ TRT بہت چلتا تھا انڈیا میں، لوگ ارطغرل دیکھتے، عثمان دیکھتے، تو یہ بند کر دیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ چین کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے، تو اتنی میمز بنی کہ ان کو دیکھ کے بھارتیوں کا میٹر گھوم گیا۔ میمز ہم بھی بنا رہے ہیں لیکن چینی پھر آپ کو پتہ ہے چینی سائبر میں کتنے آگے ہیں، تو انہوں نے اتنی میمز بنائی اپنے JF تھنڈر پہ، رافیل پہ، مودی پہ، کہ انہوں نے بند کر دیا۔ اس کے علاوہ ترکی کی سیاحت اور چین کی سیاحت اور آذربائیجان کی سیاحت پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے، اور کروڑوں روپے جو بک ہو چکے تھے وہ واپس دیے گئے ہیں کہ آپ آذربائیجان میں بھی نہیں جا سکتے، ترکی میں اور چین میں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان 3 ملکوں نے پاکستان کا جو ہے وہ بھرپور ساتھ دیا ہے، یہ جو جھڑپ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے، بھارت نے نیا آرڈر دے دیا ہے S-400 کا، یعنی جو ہے نا وہ رشیا کو خریداری کا آرڈر دیا کہ اسے S-400 جو ہے وہ چاہیے۔ پہلے S-400 نے کیا کیا، بعد میں کیا کرے گا، میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں۔ یہ زندگی کا اصول ہے کہ اسلحہ نہیں چلتا، اسلحے کے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اب توپ ہے، توپ خالی کھڑی رہے کیا کرے گی توپ، اس کا جو توپچی ہے نا وہ میٹر کرتا ہے۔ جہاز ہے، جہاز کھڑا رہے، آپ کو دے بندہ J-10 تو آپ کیا کریں گے اس کا، یعنی پانی کا پائپ لگا کے آپ اسے دھو ہی سکتے ہیں نا، جب مجھے دے دیا جائے ہم کیا کریں گے؟ ہاں، اس میں جو بندہ بیٹھے گا، جو اس کو اڑائے گا، جو اسے فضا میں نچوائے گا، وہ معنی رکھتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے مزید آرڈر دے دیا، لے لیں جی، ہمارے بھی کامران نئے تیار ہو جائیں گے، کامران بشیر وغیرہ انشاءاللہ وہ ملیں گے ان کو۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے لعنتی شخص، سب سے خبیث شخص، سب سے بدماش شخص، سب سے بدبودار شخص، آپ کے ذہن میں کوئی نام آیا ہے؟ قاضی فائدی صاحب جناب نے سندھ طاس معاہدے پہ کالم لکھا ہے انگریزی میں۔ یہ وہ لعنتی ہے، یہ وہ سور ہے، یہ وہ بغیرت ہے کہ یہ اپنا آئین نہیں مانتا تھا، اپنا آئین، پاکستان کا آئین نہیں مانتا تھا، جس آئین کے تحت پیسے لیتا تھا، تنخواہ لیتا تھا۔ یہ لعنتی، یہ ڈونٹ والا، یہ کالم لکھ رہا ہے، یہ ہے ہمارا معاشرہ، اور اخبار میں چھپ رہا ہے، اور اخبار نے اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے بھی دیے ہوں گے۔
یہ کسی دوسرے ملک میں ہوتا یہ کب کا خودکشی کر چکا ہوتا، خاص کر چین، جاپان، کوریا ادھر ہوتا تو کہ میں نے کیا کیا ساری زندگی۔ اب وہ آج ٹائی کوڈ لگا ہوا اور اس کا کالم چھپا ہوا تھا اس لعنتی انسان کا اور اس پنک سور کا۔ اس کے بعد آخری خبر ڈسکس کرتے ہیں، عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ ہوگا۔ وہ جو مشین لگاتے ہیں کہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ، آپ کو پتہ ہے ان کے ڈرامے، ان کے اپنے ٹیسٹ ہیں، ان کی اپنی لیبارٹریاں، ان کے اپنے بندے ہیں۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کس طرح گرائے 2 دنوں میں کتے کا خون دکھا کے۔ اطہر من اللہ نے کہا تھا کہ کیا گارنٹی ہے کل تک یہ بچ جائے گا۔ اطہر من اللہ کو نہیں پتا تھا کہ سور مرنن ٹانڈے اجاڑ کے، ٹانڈے جب ٹانڈے اجڑ جاتے ہیں تب سور مرتے ہیں، یہ اتنی جلدی مرتے ہیں، یعنی زرداری نہیں پھر رہا، یہ اتنی جلدی مرتے ہیں۔ تو یہ اب عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ ہوگا جو ٹوٹل انسلٹنگ ہے، ایک وزیر اعظم کی انسلٹ ہے۔ اب خود ہی کہیں گے جھوٹ ہے، ہاں ہے، نہ ہے۔ یہ بہرحال یہ کچھ جو ہے وہ میں نے کہا آپ کو اپ گریڈ کر دوں خبریں، کیونکہ جو ویلاگرز ہیں نا، میں نے اکثر دیکھا ہے، ویری سوری ٹو سے، ٹھنڈی ہوائیں، عمران خان رات کو باہر، کل باہر، بریکنگ نیوز۔ تو میں تو آپ کو جی خبریں دیتا ہوں، ان کو چیک کر لیا کریں، کاؤنٹر چیک کر لیا کریں۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر میری طرف سے معذرت قبول کریں، ورنہ یہ ویلاگر جو ہے نا تھامنیل بنا کے کہ جی وہ اسلام آباد سے رات کو 10 چڑیلیں نکل آئیں اور یہ ہو گیا، اور وہ اندر جب وہ کلک بیٹ ہوتے نا اندر دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ آج علیمہ خان نے بھی کہا ہے، اس پہ سوال ہوا ہے کورٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ پیسے آپ ضرور بنائیں یوٹیوبر، لیکن ذرا ڈھنگ سے پیسے بنائیں نا، ویسے بے تک کی باتیں اور بے تک کے سوال پوچھ کے آپ جو ہے نا۔ 1971 کا ہم نے بدلہ لے لیا، یہ کارٹون آدم نے کہا ہے فارم 47 کے۔ تو میرا سوال تھا کہ جگجیت سنگھ اروڑا کو ریوالور دیا گیا تھا، وہ ریوالور سرکاری تھا، وہ دیا تھا AA کے نیادی نے، وہ ریوالور کہاں ہیں؟ وہ ٹیبل کہاں ہیں جو پلٹن گراؤنڈ میں لگی تھی؟ وہ کرسیاں کہاں ہیں؟ وہ دستاویزات کہاں ہیں جہاں پہ سائن ہوئے تھے؟ اس کے علاوہ وہ 93,000 بندہ کہاں ہیں جو انہوں نے ہمارا قیدی بنایا تھا، جس میں فوج بھی تھی اور سویلین بھی تھی؟ وہ بازو کہاں ہیں بایاں جو ہمارا کٹ گیا تھا؟ یہ سارا کچھ کہاں ہے؟ کس طرح بدلہ لیا ہے؟ میں نے کہا ہے نا کہ یہ انڈیا جو ہے نا وہ مذاق بن رہا ہے، تو یہ بھی مذاق بن رہے ہیں، یہ بھی آسان راستہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ صدیق سولک یہ افسر تھے، یہ قید ہو کے جا رہے تھے بھارت، تو ان کے ساتھ ایک جونیئر افسر بیٹھا تھا، کپتان تھا میرا خیال ہے، تو وہ بہت رو رہا تھا، زاروں کتار رو رہا تھا۔ تو صدیق سالک نے کہا تھا کہ بیٹا رو نہیں، ہم ان کو ایسا گھاؤ لگائیں گے ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو وہ گھاؤ کدھر ہے؟ آپ نے کشمیر آزاد کروا لیا، آپ نے بھارت کا کوئی 1 انچ علیحدہ کرا لیا، یہ کیا دیتے ہیں جی؟ یعنی انجمن ستائش بامی، آرمی چیف کو ساتھ کھڑا کر کے کہ آرمی چیف آگے سے، ہاں بھائی میں طارق بن زیاد ورژن 2 ہوں، او اگو کون سا یہ قطر کا بدلہ ہے؟ اب چین نے کہا ہے کہ اروناچل پردیش ہم لیں گے، اور وہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ ڈانگا مار رہے ہیں انڈینز کو، کیونکہ وہ تو پکے ہیں بات کے۔ 71 کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے، دسو یار، اور تیری شکل 71 نے بدلہ لینا اور تجھے خود لوہا رہا ہو۔ وہ حامد رضا نے کہا ہے، صاحبزادہ حامد رضا نے، کہ میرے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ مدرسہ، زمین، پلاٹ، میں سارے نواز لال نہرو کو دینے کے لیے تیار ہوں، وہ مودی کا نام لے لے، اللہ نے نہ لے لے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ وہ کہا تھا جان ایلیا نے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ وہ جس طرح 18 سال کی کڑی ہوتی ہے، سنیں جی سنیں، اس طرح نام لے نہیں رہے۔ 71 کا بدلہ لے لیا، دل بہلانے کو وہ کیا ہے غالب کا، غالب خیال اچھا ہے۔ 71 کا یہ شکلیں 71 کا بدلہ لینے والی، چور ڈاکو بدلہ لیتے ہیں، جیب کترے بدلہ لیتے ہیں، مینڈیٹ چور بدلہ لیتے ہیں، جو ڈبے چراتے ہیں وہ بدلہ لیتے ہیں، ایک دوسری کی تعریفیں اور خوشامدیں کیے جا رہے ہو، دے برش ماری جا رہے ہو، کوئی بدلہ نہیں لیا جی آپ نے۔ وہ کامران بشیر نے ہمت کی ہے، بالکل کوئی بدلہ، کدھر بدلہ لیا ہے آپ نے؟ اس کے بعد جو ہے نا آرمی چیف، یہ انصار عباسی ہے پاکستان کا، میں بھی منافق ہوں لیکن یہ سب سے بڑا منافق ہے، کیونکہ صبح سویرے یہ درود پاک ٹویٹ کرتا ہے، اس کے بعد سارا دن ٹوٹی کرتا ہے، سارا دن جھوٹی خبریں دیتا ہے، چٹی داڑھی ہے اس نے،
تے جڑا ہے جی اس نے کہا ہے کہ آرمی چیف عمران خان کی بات ماننے کو تیار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے سٹوری کی ہے جنگ میں کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ پیغام بھیجا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ مذاکرات کریں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نون لیگ کے ساتھ عمران خان مذاکرات کریں، اور بیرسٹر گوہر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ ہم میڈیا کی پہنچ سے یہ مذاکرات دور رکھیں گے، اس سے رزلٹ نہیں نکلتا۔ ایک اور خبر دی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ کوئی غیر سیاسی شخصیت نے، ایک یا دو نے عمران خان سے جو ہے وہ ملاقات کی ہے۔ اب اگر اس کی دوسری سائڈ دیکھی جائے تو یہ زبردست موقع ہے، ون ون سچویشن ہو سکتی ہے جرنیلوں کے لیے اور عمران خان کے لیے، کیونکہ جو ملک میں کشیدگی ہوئی، جو ملک میں ابھی تک کشیدگی برقرار ہے، مشاہد حسین سید جیسے بندے کہتے ہیں، آفتاب اقبال جیسے بندے کہتے ہیں کہ حملہ ہوگا، دوبارہ ہوگا، امریکہ سے کارگو جہاز بھی پہنچ رہے ہیں، اسلحہ بھی پہنچ رہا ہے، اور الیکشن سے پہلے لازمی مودی کوئی بے ایمانی کرے گا۔ تو اس میں اگر یہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر شرائط اتنی شرائط رکھی جائیں اور جرنیل کہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں اور باقی قوم کچھ نہیں ہے، جرنیلوں کو یہ تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ قوم کی کیا اہمیت ہے۔ ٹویٹر کھولنا نہیں پڑ گیا، کی بورڈ واریر یاد نہیں آئے کہ کس طرح انہوں نے دفاع کیا۔ نون لیگ والے تو بلوں میں گھس گئے، غاروں میں چلے گئے، چلوں پہ نکل گئے کہ اب ہم چلہ کاٹ کے واپس آئیں گے۔ اچھا پھر وہ ہوم بھی صحیح تو ان پڑھ ہیں، وہ صرف گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی۔ یعنی ایک بندہ ہے، میرا محترم ویور ہے، وہ اتنی تسلی سے اور اتنی باقاعدگی سے ننگی گالیاں دیتا ہے، یعنی جس طرح نماز فرض ہے اس طرح، صرف گالی، کوئی آگے اور کچھ نہیں، یار آپ نے یہ بات اس طرح کی ہے، یہ بات اس طرح کی ہے، صرف ننگی گالیاں، اور اس کا کوئی کام۔ میں نام نہیں لیتا، اب تو مجھے نام بھی یاد ہو گیا۔ وہ ظاہر ان کو سکھایا یہی کیا ہے۔ ان کی لیڈر کی بیٹی کہتی ہے کہ میرے پاس HD پرنٹ میں فلم ہے، ننگی ننگی۔ میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی ٹوٹا شوٹا سارے نہیں، ٹورو، ہم بھی روٹی کھاتے ہیں، سارے نہیں کوئی ٹوٹا ٹورو اسی تکاں کوئی ساری زندگی چی رنگینی آوے، بہرحال اس کو ٹوٹے، یہ ان کی وہ خود کہتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا، یہ کہہ رہا ہے انصار عباسی کہ جی بات چیت شروع ہو گئی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت یہ ہو رہی ہے، لیکن جرنیلوں نے اقتدار قائم رکھنا ہے، اور جرنیلوں نے اگر سارا خود ہی وہ کرنا ہے تو پھر کوئی بات چیت ہو نہ ہو۔ عمران خان کے بیٹوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے نا، کیونکہ جب بھی مومنٹم بنتا ہے نا، یہ ٹرک کی بتی آن کر دیتے ہیں، ٹرک ادھر جنید اکبر اجلاس کر رہا ہے تحریک کے لیے، عمران خان کے بیٹوں کو رزلٹ انٹرویو کروڑوں میں چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہم اپنا باپ کھو رہے ہیں دن بدن، بلکہ پاکستانی قوم اپنا لیڈر بھی کھو رہی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ مومنٹم بن گیا، کروڑوں میں چلا گیا، انہیں پھر ٹرک نہیں بتی آن کر رہی تھی۔ ایک اور واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ کمل شوذب کی طرف سے کہ جی چیئرمین گوہر ہے۔ گوہر کون ہے جی؟ گور کو دوسری دفعہ گھر سے دال ملتی ہے، سالن ملتا ہے، بیرسٹر گور کو پڑوسی جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ روڈ پہ جا رہا ہو تو کوئی جانتا ہے گور کو؟ عمران خان چیئرمین تھا، عمران خان چیئرمین ہے، اور عمران خان چیئرمین رہے گا PTI کا، یہ علیمہ خان نے کہا ہے، اور اس کی بہن ہے اور وہی رہے گا۔ بیرسٹر گور کون ہے؟ بیرسٹر گور تو اردلی ہے عمران خان کا، وہ تو اندر سے بیان، وہ بھی کمپرومائز کر گیا، وہ بھی ڈر گیا، بنیر کا ہونے کے باوجود، پٹھان ہونے کے باوجود، رتا لال ہونے کے باوجود ڈر گیا کہ یہ نئی واردات کہ جی نئی PTI بیرسٹر گور چیئرمین ہے۔ کمل شوذب کون ہے؟ خصوصی نشستوں کے لیے جو ہے نا ادھر سپریم کورٹ میں روزانہ پہنچی ہوتی ہے، ویسے عدالت جانے کی تکلیف نہیں کرتی۔ بہرحال چیئرمین عمران خان ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں، میں نے کہا نا یوٹیوبر ٹھنڈی ہوائیں، اور میں ان کے ویوز دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں۔ ویوز یعنی ہم جو ہے نا، وہ میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا، جھوٹ والے کہیں سے کہیں پہنچ گئے، میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا، کہ ایک بات میں اپنی طرف سے کروں، یا یہ کلک بیٹ جو ہے نا بناؤں، تھامنیل، یعنی تھامنیل جو ہے نا کہ جی اب میں کیا کہوں، ایک میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا، یعنی وہ یوٹیوبر جو ہے نا ٹھنڈی ہوائیں، رات کو عمران خان رہائی، کل رہائی، پرسوں رہائی، پرول پر سارا جھوٹ۔ 2 سال نہیں ہو گئے عمران خان کو، میں نے کب لکھا ہے رہائی، سارا کلک بیٹ ہے، ان کے میں ویوز دیکھ کے حیران ہوتا ہوں۔ ویوز، میں 3 بندوں کے ویوز سے متاثر ہوں، 3 بندوں کے اوریجنل ویوز۔ عمران ریاض خان پہلے نمبر پہ، صابر شاکر
دوسرے نمبر پہ آفتاب اقبال، سنجیدہ گفتگو، سنجیدہ، اور سامنے پھڑ کے رہ گئے جس طرح یہ میں پھڑ کے کالے کر دوں، باقی لگا پہ ہر کوئی، میں نام نہیں لیتا، میں چھوڑی آنے۔ آج علیمہ خان نے کہا ہے نا کہ بھائی پیسے کماؤ، ویلا کرو، لیکن اللہ کا نام منو، یہ مرچ مسالہ، یہ ہلدی، اس کو تو پاس رکھو۔ میری ویڈیو پہ سب سے بڑا اعتراض، لمبی ہے جی، لمبی ہے، ہم نے عمران خان سے ملاقات کرنے جانا ہوتا ہے، ہم پھر جو ہے نا وہ ٹرمپ کو فون کرتے ہیں، پھر ہم نے مارکو روبیو سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، اور جو ہے نا لمبی، یہ میری اس پہ ویڈیو پہ اعتراض ہے۔ ویڈیو پہ میں نے آپ کو بتایا نا علی شریعتی کا کہ حق پہ اگر آپ نہیں بولتے، اگر بولتے نہیں تو سن تو لیا کریں، تو پھر آپ مسجد میں کھڑے ہوں یا زنا خانے میں کھڑے ہوں، کنجر خانے میں کھڑے ہوں، ایک ہی بات ہے۔ اب مسجد میں بھی چپ ہیں، کنجر خانے میں بھی چپ ہیں، تو خیر ہے، ایک ہی جیسا ہے۔ اگر حق پہ آپ نہیں بولتے تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ہم موت پہ جا گرے یا موت ہم پہ آ گرے، ایک ہی بات ہے۔ اگر ہم سچ حق پہ ہیں تو اپنے باپ سے پوچھے نا، بابا ہم حق پہ ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل بیٹا۔ تو انہوں نے کہا پھر فرق نہیں پڑتا موت ہم پہ آ گرے یا ہم موت پہ جا گرے، ایک ہی بات ہے۔ پھر ٹھنڈی ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں، اب دیکھ لیں یوٹیوبر، کوئی ٹھنڈی ہوائیں کون ہے جی؟ کوئی جس دن جرنیل بیرکوں میں گئے، فوج بیرکوں میں گئی، اپنا کام کیا، اس دن ٹھنڈی ہوا مان۔ اب راجناتھ سنگھ کیا کہہ رہے ہیں، وزیر دفاع، یعنی وہ جس طرح بندہ باپ کو بلا لاتا ہے یا چاچے کو بلا لاتا ہے، اب راجناتھ سنگھ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار واپس لیے جائیں، یہ غیر ذمہ دار ریاست ہے۔ ہم غیر ذمہ دار ریاست ہیں؟ 2 دن آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ شہری آبادی پہ میزائل داغے، مریدکے میں، بھاولپور میں بے گناہ لوگ شہید ہوئے، کون سا دہشت گرد مارا آپ نے؟ اور غیر ذمہ دار ہم ہیں؟ ہاں، آپ کو پتہ یہ ہے کہ یہ قوم اور نہیں، اسلام آباد نہیں، اشرافیہ نہیں، جرنیل نہیں، یہ قوم ایٹم بم چلا دے گی اپنی غیرت پہ، یہ پتہ ہے آپ کو۔ نواز شریف تو دھماکے نہیں کرتا تھا، مجید نظامی نے کہا تھا، نوائے وقت کے مالک نے، کہ دھماکہ کرو ورنہ قوم تمہارا دھماکہ کر دے گی۔ اے.کے خان بھی کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن قوم نے کہا تو کرنا پڑا۔ تو راجناتھ سنگھ کو پتہ ہے شہباز شریف ایٹمی حملہ کرے گا، نواز شریف کرے گا، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ جو نہیں لیا، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ رحمت اللہ کے ابو، وہ گھونگھٹ نکال کے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے، یہ نام نہیں لیتے کنجر، یہ ایٹمی حملہ کریں گے۔ لیکن انڈینز کو پتہ ہے کہ یہ 25 کروڑ ایک سائٹ پہ آ گیا تو ایٹمی حملہ بھی کرنا پڑے گا، ان کو کرنا پڑنا، لوگ ان کو گھر بگائے گا کہ نسوے تو جس طرح جواب دینا پڑا، کتنا دباؤ آیا کہ جواب دو انڈیا کو، ادھر میٹنگیں کیے جا رہے اور اے سی پھونکے جا رہے ہو، جواب دو، پھر دینا پڑا جواب۔ تو اب راجناتھ سنگھ کہتا ہے کہ پاکستان سے ایٹمی ہتھیار واپس لے لیے جائیں۔ راجناتھ سنگھ کی ماں یہ جہیز میں لائی تھی یا راجناتھ سنگھ کی بیوی جہیز میں لائی تھی کہ واپس دیے جائیں؟ قوم نے گھاس کھائی ہے، قوم نے غربت برداشت کی ہے، تب یہ ہتھیار بنے ہیں، اور اللہ پاک اے.کے خان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔